बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में एक तवाना आवाज़ माजिद खान साहब जो पार्लिमानी लीडर हैं तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में आज हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद खान साहब, हम आपसे बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के हवाले से। आइंदा साल इलेक्शन भी आने जा रहे हैं और उसके बाद हम मकबूजा कश्मीर की भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपसे मैं पूछूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब से भी मुलाकात हुई है। आज़ाद कश्मीर में आप क्या देख रहे हैं कि तब्दीली आने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कह दिया कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो चुका है और सियासी जमातों की गहमा गहमी भी अपने अरूज पे शुरू होने को जा रही है। ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली आज़ाद कश्मीर के पार्टी प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान महमूद से मुलाकात की और उसमें बेसिकली जो खान साहब की बैक ऑफ माइंड जो सबसे बुनियादी चीज़ है इस वक्त जो कश्मीर के अंदर मजालिम हो रहे हैं उनको उजागर करना है। और मैं समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का क़याम अमल में आया लगभग 2 साल हो गए हैं, जिस तरीके से बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर नरेंद्र मोदी के चेहरे को बेनकाब किया गया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। माजी के अंदर हमने देखा, हमें किसी हुकूमत से कोई शिकवा नहीं है, हमें पाकिस्तान की आवाम से भी कोई शिकवा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मसला कश्मीर को उजागर किया जाना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वैसे उसको उजागर नहीं किया गया। फिर सज्जन जंदाल की आमद, नरेंद्र मोदी की आमद से कश्मीरियों के एहसास बड़े मजरूह हुए। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कश्मीर का सफ़ीर होने का जो मुज़फ़्फ़राबाद में ऐलान किया उसको अमली शक्ल में दुनिया के सामने भी साबित किया, अहले कश्मीर के सामने भी साबित किया। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की लोगों की कमिटमेंट इमरान खान के साथ वाबस्ता हो चुकी है कश्मीर के अंदर, ये इस बात की गमाज है कि आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के विजन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के अंदर एक भरपूर चेंज लेके आएगी। हम बेसिकली हम इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ हैं। ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर आप देखें कि ना एहतसाब का कोई कानून है, अगर आप देखें यहाँ पर एहतसाब के कानून का बिगाड़ पैदा कर दिया गया है। जो पहले से कवानीन मौजूद थे उसके अंदर तरमीम करके उन कवानीन की शक्ल और सूरत बिगाड़ दी गई है। चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो को बिल्कुल पावरलेस कर दिया गया है। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन का जो अभी रिसेंटली हमारा निज़ाम है उसमें भी तरमीम और तब्दीलियां की जा रही हैं। साथ ही साथ जो सबसे जिसके ऊपर हुकूमतें का क़याम अमल में आता है कि हम मेरिट के दावे करते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का निज़ाम भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक हो गया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि फिर माइंड सेट क्या होगा आवाम का? तहरीक इंसाफ को किस तरीके से पजीराई मिल सकती है? बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पाकिस्तान में हुकूमत का क़याम अमल में लाया तो उन्होंने एक स्लोगन रेज किया करप्शन के अगेंस्ट। मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर माजी में कभी एहतसाब नाम की कोई चीज़ हुई ही नहीं है और जिस वक्त लोगों के जहनों में ये बात आना शुरू हो गई है कि इमरान खान ने यहाँ पर भी जब इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने तमाम करप्ट अनासर को जेलों के पीछे किया और इंशाअल्लाह जब आज़ाद कश्मीर में भी इस दफ़ा इलेक्शन के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मेजॉरिटी के साथ खान साहब के विजन के मुताबिक आएगी तो इंशाअल्लाह वहाँ पर भी जितने भी करप्ट अनासर हैं हम उनको एहतसाब के कटहरे में लाएंगे। अवाम की खान साहब से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं समझता हूँ जितने दौरे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के किए इतने दौरे माजी के किसी हुक्मरान ने नहीं किए। रिसेंटली लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जब हिंदुस्तान की बेदरेक फायरिंग हो रही थी, अभी 5 अगस्त वाला जो के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की आमद, फिर पूरे आज़ाद कश्मीर को हेल्थ कार्ड देना, फिर कोरोना के इस पेंडेमिक के दौरान जिस तरीके से एहसास प्रोग्राम का लॉन्च करना, लगभग 2,48,000 फैमिलीज को इस वक्त तक एहसास प्रोग्राम के थ्रू कंपनसेशन मिल चुकी है। अगर इसको काउंट किया जाए तो ये अरबों में है। फिर आप देखें कि जो एनडीएमए का रोल रहा, मैं समझता हूँ कि हमें उसको खिराज तहसीन इसलिए पेश करना चाहिए। इस पेंडेमिक के दौरान वफाक पाकिस्तान की जानिब से रियासत के अवाम को जो चीजें फराहम की गई उससे वहां पर कोरोना का बर वक्त कंट्रोल अमल में यकीनी हो सका। ठीक है। और इस किस्म के लातादाद इकदाम है। अब ये बिलियन सुनामी ट्री आपका हमारा एक मंसूबा चल रहा है उसके ऊपर वफाक में। और मैं समझता हूं कि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो माजी में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर के अंदर और मरकज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, तो जिस वक्त हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पार्लियामेंट के सामने एक एहतजाज किया कि मुस्लिम लीग नून ने उनके फंड्स रोक दिए। मैं समझता हूं कि खान साहब ने
جس طریقے سے جس فراوانی کے ساتھ ریاست کے لوگوں کی بہتری کے لیے فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنایا، اور انہوں نے ریسنٹلی جب وہ احساس پروگرام کی لانچنگ کے لیے تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ریاست کے عوام کی بہتری کے لیے پیسے دیے. اور پھر سب سے بڑی چیز لگایا، لیکن آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں وافر فنڈ دیے. لیکن آپ کیا سمجھیں گے بلین ٹری آپ نے بات کی، بلین ٹری منصوبے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آزاد کشمیر کے لوگ اس طریقے سے دلچسپی لیتے ہیں، کیا وہ یہ فائدہ اٹھا سکیں گے؟ بالکل جی، الحمدللہ. آزاد کشمیر آپ کو پتہ ہے کہ ایک خوبصورت وادی ہے، جنت نظیر لوگ اس کو کہتے ہیں. اس کے پہاڑ ہیں، یہاں برفیں ہیں، یہاں پر اس وقت ہر قسم کا آپ کا ٹورزم بہت اس کی اٹریکشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے خان صاحب کے اس ویژن کو وہاں پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. بلین سونامی ٹری ایک بہت بڑا گفٹ ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے وفاق پاکستان کی طرف سے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو خان صاحب نے ابھی LOC پیکج اناؤنس کیا، اس میں 138 کلومیٹر سڑک ابھی لائن آف کنٹرول کے 5 کلومیٹر کے اندر بننے جا رہی ہے، اور کمیونٹی بنکرز کے لیے انہوں نے پیسے دیے. مطلب ان کی زندگی سیو ہو سکے گی. جو لوگ فائرنگ کے اندر ڈائریکٹ آ رہے تھے ان کو لائف سیونگ کے لیے کمیونٹی بنکرز بنانے کے لیے پیسہ فراہم کیا وفاق نے. ہر اس موقع کے اوپر جب اہل کشمیر کو ضرورت پڑی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ نہیں دیکھا کہ ریاست کے اندر کس جماعت کی حکومت ہے. انہوں نے ریاست کے لوگوں کی بہتری کے لیے جتنے فنڈز درکار ہو سکتے تھے ریاست کی حکومت کو وہ دیے، لیکن انفارچونیٹلی آگے ان کا تصرف ٹھیک نہیں ہو رہا. صحیح بات ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خطے کے اندر بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، آزاد کشمیر میں دیکھا جائے تو نوجوان ڈگریاں ہاتھ میں لے کے بے روزگار ہوتے نظر بھی آ رہے ہیں، کیا آپ کا منشور ہوگا، کیا پلاننگ ہوگی نوجوانوں کو روزگار دینے کے حوالے سے؟ دیکھیں، بنیادی چیز یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو اس وقت ریاست کے اندر بیٹھی ہے، اس کی پالیسیز بالکل ڈفرینٹ ہیں. انہوں نے پروڈکٹیو سیکٹر کو بالکل ختم کر دیا ہے. انہوں نے جتنا پیسہ جو وفاق کی جانب سے ان کو ملا، انہوں نے روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر، ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ کے اوپر اور لوکل گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر جو موجودہ بجٹ ہے اس میں اس وقت 15 ارب 150 کروڑ روپے کے لگ بھگ انہوں نے ان 3 ڈپارٹمنٹس کو دیے. آپ دیکھیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا، ٹورزم کو بالکل ختم کر دیا، دیگر جو ہمارے تھے. کے حوالے سے کوئی آپ نے منصوبہ تو سوچ رکھا ہوگا نا کہ کیسے ڈیولپ کیا جائے کہ لوگوں کو روزگار ملے؟ لیکن خان صاحب کی پاکستان میں جب حکومت آئی تو ان کا فوکس سب سے زیادہ ٹورزم ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کے ناران کاغان اور گلگت بلچستان والی سائڈ کے اوپر، آپ کے سوات والی سائڈ کے اوپر، ایون کہ جب کرونا ختم ہوا اور یہ پابندیاں ختم ہوئی تو لوگوں کا ایک سیلاب امڑ آیا. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی اللہ نے بہت بڑا حسن دیا ہے. آپ کا نیلم ویلی سیکٹر ہے، آپ کا راولا کوٹ ہے، آپ کا یہ تولی پیر والی سائڈ ہے، آپ کا حویلی ڈسٹرکٹ ہے، اس طرح کوٹلی کے اندر تتا پانی والی سائڈ ہے. تو یہ وہ سارے علاقے ہیں جہاں پر آپ ٹورسٹ اٹریکشن کو لے کے جا سکتے ہیں. انفارچونیٹلی کوئی پالیسی جو PMLN کی گورنمنٹ ہے اس کی ہے نہیں. ہماری پریورٹی کے اندر اس وقت اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا پاکستان تحریک انصاف کی کو آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کا، تو ہماری پریورٹی ہوئے گی کہ ہم ٹورزم کو، ایجوکیشن کو، ہیلتھ کو، ہم اپنے انفراسٹرکچر کو، ہم اپنے ہیومن ریسورس کو، اور خاص کر ہم اپنے اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کو جتنا بہتری اس میں لا سکیں ہم انشاءاللہ اس کے اندر لانے کی پوری کوشش کریں گے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ آپ ٹورزم کو بہتر نہیں کر سکتے وہاں؟ بالکل کر سکتے ہیں جی، کیونکہ جب تک آپ پبلک سیکٹر کو نہیں لے کے آئیں گے، پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں پبلک سیکٹر کے ساتھ امرج کریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ٹارگٹس اچیو کر سکیں گے. اپرچونٹیز کی بات ہے اور پھر گورنمنٹ کی پالیسیز کی بات ہے. اگر گورنمنٹ نے کوئی ایسی پالیسی بنائی ہوگی جس سے بینیفٹ ملے گا عام آدمی کو، آپ کے پاس کیوں آئے گا کوئی جو انویسٹر ہے جب تک اس کو کوئی اپرچونٹیز نظر نہیں آئیں گی. ریاست کے اندر اس وقت اپرچونٹیز کے دروازے موجودہ حکومت نے بند کیے ہوئے ہیں. لوگ وفاق کی طرف دیکھ رہے ہیں. خان صاحب نے جو پالیسی ٹورزم کے حوالے سے بنائی ہے، اگر اس کو اڈاپٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ثمرات سے آزاد کشمیر کے عوام بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ اس وقت وہاں پر صورتحال بالکل ڈفرینٹ ہے، ہم اس بات کے انتظار میں، عوام بھی سچی بات ہے کہ اب عاجز آ چکے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن آزاد کشمیر میں تعلیمی اعتبار سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہاں بھی ذرا کورونا کی وجہ سے بچے متاثر ہوئے ہیں، تعلیم کا جو ہے، کب وہاں تعلیمی ادارے کھل رہے ہیں اور وہاں کیا پلاننگ ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ریسنٹلی NCOC نے اپنی میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ 15 سپٹمبر سے آنورڈ شاید ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کھولے جائیں. ریاست کی حکومت اس بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کرے گی، لیکن تاحال ابھی تک انہوں نے کوئی فیصلہ ایسا نہیں کیا جس سے عوام کو آگاہی حاصل ہو سکے.
لیکن بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں کہ جو NCOC کا ڈیسیژن ہے، ابھی ریسنٹلی آپ کے جو ٹورسٹک اسپاٹس ہیں یہ سارے اوپن ہوئے ہیں، آپ کی ٹرانسپورٹ ابھی ریسنٹلی اوپن ہوئی ہے، اس کے بعد ابھی جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، کیونکہ اس میں ہمارا جو سب سے بڑا فوکس ہے وہ ایسے معصوم بچے ہیں، کیونکہ کرونا ایک ایسی وبا ہے، ایک ایسا پینڈیمک ہے کہ اس سے بچاؤ کی ہمیں تمام آپشنز کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ اس کے مضمرات سے محفوظ رہ سکے. اور اس کے لیے حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ چاہیے آزاد کشمیر حکومت کو کہ وہ ایک جامعہ پالیسی جو وفاق نے بنائی ہے اس کو اڈاپٹ کرے، اور اڈاپٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن جو خاص کر جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے اور جو پبلک سیکٹر کے اندر ہے ان کو اس بات کے اوپر پابند کریں کہ وہ SOPs کو فالو کریں تاکہ ان معصوم بچوں کی زندگیاں محفوظ بنائی جا سکیں. لیکن ماجد خان صاحب، آپ نے آزاد کشمیر کے حوالے سے نقائص کی بات کی، لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آزاد کشمیر میں چھوٹی موٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان کو درست کیا جا سکتا ہے، پارلیمانی نظام ہے وہاں، اگر مقبوضہ کشمیر کا موازنہ آپ سے میں پوچھوں تو کیسے کریں گے؟ دیکھیں، مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے آپ اس کو ایک لمحے کے لیے بالکل سائیڈ پہ رکھیں، آزاد کشمیر سے کمپیئر نہ کریں. الحمدللہ آزاد کشمیر ایک آزاد ریاست ہے اور اس کے اوپر مملکت خداداد پاکستان کا سایہ موجود ہے. اللہ اس کو تا قیامت قائم دائم رکھے. ہمیں اس سب ہلالی پرچم کی بڑی سپورٹ ہے، ہمیں اپنی افواج پاکستان کی بڑی سپورٹ ہے. ہم بڑے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. لائن آف کنٹرول کے اوپر ہمارے آئے روز جوان شہید ہو رہے ہیں، ہماری سول پاپولیشن شہید ہو رہی ہے، ہندوستان کی اس ناروا گولیوں کا نشانہ بن رہی ہے. مقبوضہ کشمیر میں ایک سال سے محاصرہ چل رہا ہے. ہندوستان کی 10 لاکھ فوج وہاں پر لوگوں کے سول رائٹس کو غصب کیے ہوئے ہے. وہاں پر آپ کی حریت قیادت پابند سلاسل ہے. وہاں پر آپ کی سیاسی قیادت اس وقت بیہائنڈ دا بار ہے. اس وقت وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ عام آدمی کو دوسرے کے ساتھ ملنے کی ایکسیس نہیں ہے. 9-10 لاکھ فوج کے محاصرے کے اندر اہل کشمیر زندگی گزار رہے ہیں. ریسنٹلی ابھی وہاں پر یہ آپ کا میڈیا کو ایکسیس ہوئی ہے، انٹرنیٹ کو، سوشل میڈیا کو پابندی ہے، باہر سے ٹورسٹ کو نہیں جانے دے رہے، وہاں پر کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو نہیں جانے دے رہے. آپ دیکھیں کہ ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کی رپورٹس پبلش ہو چکی ہیں جس پہ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر خواتین کے ساتھ ڈسٹارشن کیا جا رہا ہے. وہاں پر جو پریگننٹ وومنز ہیں ان کو ہاسپٹل نہیں جانے دیا جا رہا، جو وہاں پر بچے ہیں ان کو اغوا کیا جا رہا ہے. لگ بھگ 13,000 سے زیادہ بچوں کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے. آپ نریندر مودی کے فاشسٹ فیس کو کیسے ایلوبریٹ کر سکتے، کمپیئر کر سکتے ہیں ایک آزاد ریاست کے اندر ہوئے کاموں کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے آپس کے 100 اختلاف سیاسی ہو سکتے ہیں لیکن ریاست کے اندر ہر شخص کو مکمل آزادی ہے. آپ انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے جائیے. میں سمجھتا ہوں کہ ریسنٹلی ISPR نے جس طرح انٹرنیشنل میڈیا کو لائن آف کنٹرول کا دورہ کرایا، ہندوستان نہیں کرا سکتا. ابھی ہمارے وزیر خارجہ نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا نریندر مودی تم عمران خان کو سری نگر آنے تو دو. بالکل صحیح ہے. تم آنے تو دو، دیکھو عوام کیسے نکل کے تمہارے محاصرے کو توڑ کے باہر آ جاتی ہے. یہ لفظ پاکستان سے آزاد کشمیر کے اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی محبت ہے. آج دیکھیے آپ کہ اگر کوئی بندہ ہندوستان کی درندگی کا شکار ہو کہ وہاں پر جام شہادت نوش کرتا ہے تو آج بھی اس کے لاشے کو سبز ہلالی پرچم میں تبدیل کی جاتی ہے. یہ کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن ہے پاکستان کے ساتھ. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو چین اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی قربتیں ہیں، اثرات کیا پڑیں گے اور میسج کیا جا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں، ہندوستان نے ہمیشہ انٹرنلی طور پہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ کلبھوشن یادیو کی شکل میں ہو، چاہے وہ چائنا کی جو قونصلیٹ کے اوپر حملے کی شکل میں ہو، چاہے وہ سی پیک کو نقصان پہنچانے کی شکل میں ہو، چاہے گلگت بلچستان، بلوچستان اور سندھ کے اندر اس کی بے جا مداخلت کی شکل میں ہو. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور چین کی دوستی جو ہے اس کے اندر اس میں مضبوطی آئے. وہ اس میں درار ڈالنے کی کوشش میں عرصہ دراز سے لگا ہوا ہے. اور میں ایک آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کیوں کر ہندوستان سے ایک خیر کی توقع رکھتے ہیں؟ جس آدمی کا ماضی یہ ہو کہ وہ ایک فاشسٹ تنظیم کا بانی ہو، RSS کا وہ پیدائشی رکن ہو، اس نے گجرات کے اندر جس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا ہو، جس بے دریغ طریقے سے اس نے مسلمانوں کو کاٹا ہو، جب وہ برسر اقتدار دوسری دفعہ آیا اس نے اپنے منشور میں شامل کیا کہ اس نے مسلمانوں کو آئسولیٹ کرنا ہے. وہ جو اس نے نیشنلٹی کا قانون لایا اس سے اس نے سارے مسلمانوں کو اور دیگر مائنورٹیز کو جس طریقے سے دیوار کے ساتھ لگا دیا، جس طریقے سے اس کی دیگر پالیسیز ہیں. لیکن خان صاحب پھر یہ معاشرہ کس طرف ترقی کرے گا ہندوستان کا، کہ ہندوستان میں جو انتہا پسندی عروج پہ ہے اور خطے میں جو صورتحال ہے وہاں بھی ہندوستان کی انتہا پسندی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، ہندوستان اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ڈیموکریسی کا چیمپئن ڈکلیئر کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ آپ خان صاحب کو
اور ہمارے وزیر خارجہ کو دیجیے اور پاکستان کے عوام کو دیجیے کہ جس طریقے سے ہم نے اس نریندر مودی کے چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا، اس سے نریندر مودی کا چہرہ ایکسپوز ہوا. اور خاص کر میں یہاں پر اپنے اس ڈائسپورا کو جو اس وقت بیرون دنیا میں بیٹھا ہے، جس طریقے سے اس نے ہمارا امبیسڈر بن کے، کشمیر کا سفیر بن کے دنیا کے سامنے، یورپین پارلیمنٹ کے سامنے، امریکنز کے سامنے، برٹشرز کے سامنے، یورپینز کے سامنے نریندر مودی کے چہرے کو ایکسپوز کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے. ہمیں خان صاحب نے ریسنٹلی آزاد کشمیر اسمبلی کے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس میں ہوپ نظر آتی ہے. نریندر مودی جو کارڈ کھیلنا چاہتا تھا وہ کارڈ کھیل چکا، اب اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے. لیکن امریکہ کی طرف سے آپ کو سنجیدگی نظر آتی ہے جو مذاکرات کے حوالے سے وہ بات کرتا ہے کہ ہم مذاکرات کروائیں گے؟ عمران خان صاحب جس وقت امریکہ کے دورے پہ گئے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خود کہا کہ میں ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ایک دفعہ نہیں کہا، کئی دفعہ کہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی کامیاب فورن پالیسی کا حصہ ہے جو 2 سال میں موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کارناموں میں سے ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور کو بھی یہ ریئلائز ہوا کہ ہندوستان کشمیر میں مظالم کر رہا ہے. ان کے سینیٹرز نے جانا چاہا، نہیں جانے دیا گیا. برٹش پارلیمنٹ کے ممبرز نے جانا چاہا، نہیں جانے دیا گیا. ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹس آئی، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کی رپورٹس آئی، ریڈ کراس کی رپورٹس آئی، دیگر جو ہمارے ادارے ہیں ان کی رپورٹس آئی. دنیا کو گریجولی پتہ لگا جو ممالک ہندوستان کے لیے بہت سافٹ کارنر رکھتے تھے کشمیر کے حوالے سے اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اس کا حصہ ہے، ان کو بھی یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ ہندوستان کا حصہ نہیں ہے. رپورٹس کی روشنی میں اقوام متحدہ کو رول ادا کرے گا؟ ہمیں اقوام متحدہ سے کوئی خاص توقع نہیں ہے. ہم پچھلے 72 سالوں سے جو ریزولوشن ہماری ہندوستان کی لیڈرشپ لے کے گئی یونائٹڈ نیشن کے اندر، ہم نے کیا مانگا ان سے؟ ہم نے کہا کہ ہمیں ہمارا جو رائٹ ہے، پیدائشی حق ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، وہ دیجیے تاکہ ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. ہم تو رائے شماری کا ان سے مطالبہ کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ماضی کی نسبت اس دفعہ ہندوستان زیادہ ایکسپوز بھی تو ہوا نا؟ بالکل ہوا ایکسپوز، اور ہندوستان کا چہرہ بے نقاب ہوا. وہ جو اس کی ایک ناٹزی اپروچ ہے، جو اس کا ایک فاشسٹ فیس ہے، وہ دنیا کے سامنے بڑا ایکسپوز ہوا. نریندر مودی بڑے برے طریقے سے ایکسپوز ہوا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیں اللہ کی ذات سے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، اور جب مسلمان کا عقیدہ مضبوط ہو، ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں فخر ہوگا کہ ہمیں شہادت ملے گی. لیکن ہم اپنے ملک مملکت خداداد پاکستان کی سالمیت اور بقا کو ملوز خاطر رکھتے ہر وہ قدم اٹھانا چاہتے ہیں جس سے ہمیں ہمارا ملک مضبوط ہو اور وہ ایک بہتر وکیل کے طور پر دنیا کے سامنے ہمارے کیس کو پریزنٹ کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہندوستان جو مظالم کرنا چاہتا تھا اس سے زیادہ کر چکا. وہ اہل کشمیر کے صبر کو جتنا آزمانا چاہتا تھا اس سے زیادہ آزما چکا. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت دور نہیں ہے کہ جب سری نگر میں بھی انشاءاللہ سبز ہلالی پرچم لہرائے گا اور وہاں پر بھی آپ کو پاکستان زندہ آباد کی صدائیں ملیں گی اور تکمیل پاکستان کا ایجنڈا. اسرائیل کے حوالے سے جو پاکستان نے موقف اختیار کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کو یہ میسج کیا گیا ہے؟ لیکن بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے اس دن پورے قوم کو اعتماد میں لیا. انہوں نے کشمیر اور فلسطین کے بارے میں جو بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا وہ دل کی آواز تھی جو ہر مسلمان کے دل کے اندر ہے. یہاں تو بہت سی قوتیں کہنے پہ آئی ہوئی ہیں کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، لیکن جس کلیئرٹی کے ساتھ وفاق پاکستان نے جواب دیا دنیا کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت سو کو ابہام دور ہو جانا چاہیے، کلیئرٹی ہو جانا چاہیے کہ ہم وہ کام جس سے محکوم قومیں اس وقت اپنی آزادی کی تحریکیں چلا رہی ہیں، فلسطین کے اندر جو ظلم و بربریت ہے، کشمیر کے اندر جو ظلم و بربریت ہے، جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا اس سے آگے سوچا بھی نہیں جا سکتا. جیسا سعودی عرب نے بھی تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کا جو اثر ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے حالات پہ پڑے گا؟ دیکھیں، ہندوستان نے بڑی کوشش کی کہ سعودی عرب کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو، لیکن الحمدللہ سعودی عرب کے ساتھ ہماری بہت پرانی دوستی ہے اور ہمارے ساتھ اس کی ایک ایسی اٹیچمنٹ ہے اور ایسی ریلیجیس اٹیچمنٹ ہے کیونکہ حرم شریف وہاں پر ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہے، ہم وہاں سے جدا نہیں ہو سکتے. بڑی کوشش کی ہندوستان نے ڈپلومیٹک چینلز کے اوپر، جو اس کی ایک پرانی جو کانسپیریسی تھیوریز کے ذریعے جس طرح اس نے کوشش کی، لیکن الحمدللہ وہ اس میں دراڑ پیدا نہیں کر سکا. ابھی ریسنٹلی ہمارے آرمی چیف وہاں پر گئے، ہمارے
ڈی جی آئی عیسائی وہاں پر گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کے جو سازشوں تھی اس کے منہ پر ایک تماچا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان یکجان دو قالب ہیں, وہ الگ نہیں ہو سکتے, اور ہماری جو ریلیجیس جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ اس میں بھی کبھی کمی نہیں آ سکتی. ہم اس اقدام کو سراہتے ہیں کہ سعودی عرب نے بھی واقعات بتا رہے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کو تنہا کرنے نکلا تھا اور خود تنہائی کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ تو ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اس نے ہر فورم کے اوپر پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کی, وہ چاہے FATF کا فورم ہو, وہ چاہے کسی اور جگہ پر ہو دنیا کے اندر. اس نے پوری کوشش کی. جب پلوامہ کا واقعہ ہوا, جب دوسرے واقعات ہوئے, پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا, یہ ساری کی ساری اجیت دول کی فلسفی ہے اور اجیت دول کا ڈیزائن ہے. اس نے یہ سارے الزامات پاکستان کے اوپر لگانے کی کوشش کی, اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ISPR نے تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا لائیں ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں, ثابت کریں ہم پہ. لیکن کیونکہ ہندوستان پہلے سے کھوٹ شدہ ہے, اس کے دل, اس کے ہر ارادے میں کھوٹ ہے, وہ کبھی بھی حقائق کا سامنا نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے ہندوستان لوگوں کے دل نہیں جیت سکتا. ان نفرتوں میں اضافہ ہوتا گیا اور دنیا کو بھی ریئلائز ہوتا گیا, اور آج جو بڑی قومیں ہیں وہ یہ ریئلائز کر رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ نیو یارک ٹائمز لکھ رہا ہے, آپ کے بڑے بڑے اخبارات لکھ رہے ہیں, BBC نے کئی ڈاکومنٹریز آپ کی پبلک کر دی ہیں. دنیا کے جو بڑے جریدے ہیں وہ آج اس بات کے اوپر آ چکے ہیں کہ ہندوستان مقبوضہ وادی کے اندر, کشمیروں کے اندر ظلم و بربریت کا اور ٹارچر کا جو اس نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, اس کے باوجود وہ لوگوں کے حوصلے پست نہیں کر سکا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کامیابی ہے آپ کی. بالکل صحیح ہے, لیکن مقبوضہ کشمیر کے عوام کو آپ کا میسج کیا ہوگا؟ میں اپنے بھائیوں کو جو لائن آف کنٹرول کو اس طرف ہیں صرف اتنی بات کہوں گا کہ تاریکی کی رات خاتمے کے اوپر ہے. ہمیں مایوسی نہیں کرنی. ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان بڑا پختہ ہے, اور ہمیں اپنے نبی کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے آخری دم تک, آخری سانس تک, آخری خون کے قطرے تک کفار کے سامنے ڈٹے رہنا ہے. ہندوستان جیسے مکار دشمن کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرنا. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب تکمیل پاکستان کا ایجنڈا مکمل ہوگا. وہ وقت دور نہیں جب سب سے لالی پرچم آپ کے سری نگر کے لال چوک میں لہرائے گا, ترنگا ٹوٹ کے گرے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوگا, اور انشاءاللہ پاکستان اور کشمیر ایک ہوں گے, اور وہاں کے لوگوں کے اوپر سے یہ جو سیاہ رات ہے اس کا خاتمہ ہوگا. بہت شکریہ ماجد خان صاحب. اور ناظرین, اسی پیغام کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ نے کے بعد.